उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने इस हेडक्वार्टर को छोड़कर किसी अच्छी जगह को अपना हेडक्वार्टर बनाएं। हब्बाब रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि जिस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हेडक्वार्टर बनाया हुआ है उससे अन्नतात के वो किले जिन पर हमला करना मकसूद है बहुत ऊंचाई में वाक़े हैं, और ये भी देखा कि उन किलों के सामने मुसलमानों का तमाम पड़ाव खुला नजर आता है, जिनमें नाइम का किला भी था। और ये भी देखा कि यहूदी किलों से जो तीर मारते हैं वो पड़ाव के अंदर आकर मुसलमानों को लगते हैं, जिसकी वजह से 50 मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के जख्म लग चुके हैं। फिर उसने ये भी देखा कि मुसलमानों का पड़ाव एक वबाज़दा इलाके में है जहां खजूरें और चश्मे हैं। मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि हबाब बिन मुंज़र जंग के पहले रोज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आया। उस वक्त वो किला नाइम पर हमला कर रहा था और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आपने जिस जगह पर क़याम फरमाया है अगर ये हुक्म इलाही के मुताबिक है तो हम इस बारे में बात नहीं करते, और अगर अपनी राय से है तो हम बात करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस जगह पर राय से क़याम किया गया है। तो हबाब रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम किलों के करीब हो गए हैं और खजूरों और चश्मों के दरमियान उतर पड़े हैं। मुझे अहले नतात के बारे में इल्म है, कोई कौम इनसे ज्यादा सही तीर मारने में माहिर नहीं, और वो हमसे बुलंदी पर हैं, और वो नीचे आने में अपने तीरों से भी ज्यादा तेज हैं, और मैं उनके शबखों मारने से भी बेखौफ नहीं हूं। वो खजूरों की ओट में दाखिल हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, किसी और जगह चले जाइए जहां चश्मे और वबा ना हो। हम अपने और उनके दरमियान पत्थरों को ओट बना लेंगे ताकि उनके तीर हमें गजंद ना पहुंचाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हबाब रदियल्लाहु अन्हु की राय को दुरुस्त समझते हुए फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने यह फरमाया कि चूंकि आपने राय दे दी है, शाम के वक्त हम यहां से चले जाएंगे। शाम तक मुसलसल जंग, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने देखा कि नाइम किले के रहने वालों से रात के छा जाने तक मुसलसल जंग की जाए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रात को अपने हेडक्वार्टर को तब्दील कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हबाब बिन मुंज़र से फरमाया, हम आज दिन भर उनसे जंग करेंगे। नीज अमलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हबाब बिन मुंज़र के मशवरे से मशहूर सहाबी मुहम्मद बिन मुस्लिमा रदियल्लाहु अन्हु अंसारी को बुलाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हिफाजती दस्ते के सालार थे, और फरमाया कि जिस जगह हमने पड़ाव किया हुआ है इससे कोई अच्छी जगह तलाश करो ताकि हम वहां मुंतकिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए कोई ऐसी जगह तलाश करो जो उनके किलों से दूर हो और वबा से भी पाक हो, और उसमें हम उनके शबखों मारने से भी बेखौफ हों। मुहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी रदियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुक्म की तामील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बयान करदा औसाफ के मुताबिक जगह तलाश करने के लिए निकल पड़े ताकि वो फौज के लिए जदीद पड़ाव का काम दे। मुहम्मद बिन मुस्लिमा रदियल्लाहु अन्हु ने बड़ी जुस्तजू के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक फौज के पड़ाव के लिए एक मुनासिब जगह तलाश कर ली, और वो वादी और रजी थी। अर्रजी खैबर के करीब एक वादी है, और ये उस रजी से मुख्तलिफ है जिसमें मुशरिकों ने 7 असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से धोखा किया था। ये जगह पानी वाली है और मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े है। इसके और मदीना के दरमियान 20 रातों का फासिला है। उसने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम किला नाइम के सामने जंग कर रहे थे, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए जगह तलाश कर ली है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सामने
اس نے وادی اور رجیع کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی برکت دے، مگر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تک اہل نطات سے، جس میں نائم قلعہ تھا، مصروف پیکار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کے نشیب سے جنگ کرتے تھے اور یہودی بھی اس دن اکٹھے ہوئے تھے۔ حباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ نے جگہ بدل لی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام ہوگی ہم انشاءاللہ جگہ بدل لیں گے۔ یہودیوں کی تیر اندازی سخت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے تیر مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ کر پڑنے لگے، بلکہ اس سے آگے بھی گزرنے لگے اور مسلمان ان تیروں کو اٹھا کر پھر ان کی طرف مارتے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلمانوں کا وادی الرجیع میں جانا۔ جنگ کے پہلے روز کی شام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ وادی الرجیع میں منتقل ہو گئے، جسے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی الرجیع کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، نیز نطات کے قلعوں میں موجود یہود کے خلاف اسے حربی کارروائیوں کے انتظام کے لیے جنگی اڈہ بنا دیا۔ خصوصاً قلعہ نائم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اپنے اپنے جھنڈوں تلے اپنے پڑاؤ سے جنگ کرنے کے لیے لے جاتے، اور جب شام ہوتی تو اپنی فوج کے ساتھ الرجیع میں واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پڑاؤ کے اندر جنگ میں زخمی ہونے والوں کے علاج کے لیے ایک امدادی سینٹر بھی بنوایا ہوا تھا۔ زخمیوں کو زخمی ہوتے ہی میدان سے اٹھا کر امدادی سینٹر میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ پہلے روز قلعہ نائم کے سامنے جو 50 آدمی زخمی ہوئے، ان کا علاج وادی الرجیع میں ہی پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ پڑاؤ کا سالار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی پڑاؤ کی قیادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ وادی الرجیع نطات کے بالائی حصے میں ہے، جہاں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان سخت ترین معرکے ہوئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے روز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطات کی لڑائی سے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی، پھر الرجیع جانے کے بعد نطات کے بالائی حصے سے جنگ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر پر فتح دے دی۔ مسلمانوں کا شدید فوجی نظم و ضبط۔ مسلمانوں نے جب قلعہ نائم کے محاصرے کا آغاز کیا تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فوجی نظم و ضبط کے مطابق ایک سبق دیا اور فوج کے سالار عام کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی اہمیت بتائی کہ فوجی جب تک اپنے سالار سے اجازت نہ حاصل کر لے اس وقت تک کسی کارروائی کا اقدام نہ کرے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت النطات میں قلعہ نائم پر حملے کے لیے تیار تھے۔ فوج کو اس وقت تک جنگ کرنے سے منع فرمایا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے اجازت نہ مل جائے، لیکن اسلامی فوج کے ایک جوان نے جو نجد کے اشجع قبیلے سے تھا، ایک یہودی کو دیکھ کر اسے قتل کرنے کے ارادے سے اس پر حملہ کر دیا، مگر خیبر کے مشہور شاہ سوار مرہب نے حائل ہو کر اشجعی جوان کو شہید کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ میرے جنگ کرنے سے منع کرنے کے بعد مارا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرے کہ کسی نافرمان کے لیے جنت میں جانا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بات اشجعی مسلمان کی طرف جس نے فوجی نظم و ضبط کی مخالفت کی تھی اشارہ کرتے ہوئے فرمائی، کیونکہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے قبل ہی یہودیوں سے جنگ شروع کر دی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان فوجی معاملات میں اور خصوصاً جنگ کے حالات میں دیگر تمام اقوام سے شدت اور سختی میں بڑھے ہوئے تھے۔ یہ ایک مسلمان جوان تھا جسے ایک یہودی نے میدان جنگ میں قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشجعی مسلمان کی یہ کارروائی ایک آنکھ نہ بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافرمان تصور کیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسلام کی وسعت اور آسائش۔ قلعہ نائم کے محاصرے کے دوران یہودیوں کے ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا اور مارا گیا، اور خدا تعالیٰ کو ایک سجدہ کیے بغیر جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ جس روز مسلمان ہوا اسی روز نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا۔ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ اسلم نامی حبشی جو خیبر کے 5 سرداروں میں سے کسی ایک کا غلام تھا، عامر کا غلام تھا جو مرہب کے ساتھ مارا گیا تھا، جو عامر یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے جب اہل خیبر کو قلعہ بند ہوتے اور جنگ کے لیے تیاری کرتے دیکھا تو اس نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور وہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاقات کی اجازت عطا فرما دی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر۔ غلام نے عرض کیا، اگر میں یہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس شہادت اور ایمان پر مرے تو تجھے جنت ملے گی۔ پس اسلام نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ امانت کے متعلق سبق۔ پھر اس حبشی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کے بارے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں فوج سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو اور کنکریاں مار دو، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے یہ امانت ادا کر دے گا۔ حبشی نے کھڑے ہو کر کف بھر کنکریاں لیں اور اپنے سامنے پھینک کر کہا، اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر چل پڑیں، ایک ہانکنے والا انہیں ہانکتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ قلعہ مرہب میں داخل ہو گئیں۔ پس یہودی کو پتہ چل گیا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قلعہ نائم کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے یہ حبشی بھی یہود سے لڑنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اسے اٹھا کر امدادی سینٹر میں لایا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو عزت دی ہے اور اسے خیبر کی طرف لایا ہے۔ میں نے اس کے سر کے پاس 2 موٹی آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے خدا تعالیٰ کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک سیاہ فام آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، میں ایک سیاہ فام، قبیح چہرہ اور بدبودار آدمی ہوں اور میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوا مر جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ آگے بڑھ کر لڑا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقتول کے پاس آ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے اور تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا ہے اور تیرے مال کو بڑھا دیا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے اس کی 2 بیویوں کو دیکھا ہے جو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ہیں، جو اس کا جبہ اتار رہی ہیں اور اس کی جلد اور جبے کے درمیان داخل ہو رہی ہیں۔ النطاط کے قلعوں میں مضبوط ترین قلعہ نائم تھا۔ قلعہ نائم پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے سامنے مسلمانوں نے جو سخت جنگیں کیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خیبر کا مضبوط ترین قلعہ تھا اور اس کی مدافعت کرنے والے یہودی خیبر کے شجاع ترین اور سخت جنگ باز یہودی تھے۔ اس کی دلیل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ خیبر کا شاہ سوار مرہب اس مضبوط قلعے کی دفاع کی قیادت کر رہا تھا اور اس کی مدد 2 ایسے شاہ سوار کر رہے تھے جو جرت و شجاعت میں اس سے کم نہ تھے، اور وہ اس کے دونوں بھائی یاسر اور حارث تھے۔ یہ تینوں سالار مبارزت میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان جانباز شاہ سواروں کے مرنے کے بعد ہی مسلمانوں نے قلعہ نائم کو فتح کیا، جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ قلعہ نائم کے محاصرے میں شدت۔ اس قلعے کے دفاع میں اگرچہ آل مرہب اور اس کی فوج نے بہادری کے کئی کارنامے دکھائے اور یہود کی سخت مقاومت سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور باوجود اس بات کے کہ اس علاقے کی آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے جیش نبوی کے بہت سے جوانوں کو بخار نے آ لیا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مضبوط قلعے کے یہودیوں پر محاصرے کو سخت کر دیا جائے، جسے خیبر کی پہلی دفاعی لائن سمجھا جاتا تھا۔ مرہب کا قتل ہونا اور قلعے کا کھلنا۔ یہود نے اپنی شدید مقاومت کو جاری رکھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس قلعے کو فتح کرنے کے ارادے سے اس پر حملہ کرنے میں اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا ایک دستہ دوسرے دستے کے پیچھے قلعہ نائم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ سب دستے قلعے میں داخل ہونے اور اس کی مضبوطی کی وجہ سے اسے فتح کرنے اور یہود کی شدید مقاومت کی وجہ سے عاجز آ گئے۔ امتاع الاسماء کا مؤلف اس قلعے کے سامنے جنگ کی صورت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا ایک مہاجر کو دیا مگر اس سے کچھ نہ بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مہاجر کو جھنڈا دیا مگر اس سے بھی کچھ نہ بنا اور وہ واپس لوٹ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کا جھنڈا ایک انصاری کو دیا مگر وہ بھی بغیر کچھ کیے واپس آ گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور یہود کے دستے جن کے آگے آگے حارث ابو زینب مرہب کا بھائی تھا سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے آ گئے۔ حارث لوگوں کی صفیں توڑتا ہوا بڑھتا آ رہا تھا۔ ان سب کو انصار کا علمبردار قلعے تک لے گیا اور یہود کے ایک سالار اسیر نے باہر نکل کر انصار کو بکھیر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم و اندوہ کی حالت میں شام کی۔ مرہب کے قتل کے بعد مدافعین کے دفاع میں کمزوری پیدا ہوئی۔ عامر بن عقو کا قتل۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 187 پر بیان کیا ہے کہ مرہب یہودی اپنے قلعے کے محاصرے کے دوران اپنی تلوار کے ساتھ ناز و ادا سے چلتا ہوا اور مبارزت طلب کرتا ہوا نکلا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو خیبر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں ہتھیار بند اور آزمودہ بہادر مرہب ہوں، تو اس کے مقابلے میں سنان بن عقو نے نکل کر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار بند اور آزمودہ بہادر عامر ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے تو مرہب کی تلوار عامر کی ڈھال پر لگی، وہ نیچے جھکا تو اس کی اپنی تلوار سے اس کی رگ کٹ گئی جس سے اس کی جان نکل گئی۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے
جہاں عامر نے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدی پڑھی تھی۔